हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम 4 अहम तरीन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की गैर मामूली धमकी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत पर इतने सीख पा क्यों हैं। दूसरे नंबर पर हम बड़ा ही अहम मामला डिस्कस करेंगे। वो मामला है यूनान में कमोबेश 3 कश्तियाँ उल्टी हैं। वो जो 3 कश्तियाँ उल्टी हैं उनमें जो पाकिस्तानी जाँ भाग हुए हैं, ये क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है, और पंजाब के कुछ ख़ास अज़ला हैं जहाँ पर ये वाक़यात होते हैं। FIA क्या कर रही है, डिटेल से हम आपको इस वाले से बताएंगे। तीसरे नंबर पर हम एक खुसूसी सेगमेंट कर रहे हैं। एक मारूफ और बड़े बाइज़्ज़त पॉलिटिकल लीडर सदीकुल फ़ारूक वो वफ़ात पा गए हैं। किस हालत में वो वफ़ात पाए, और मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए क्या किया। तो जो सियासी वर्कर हैं वो इसी तरह खामोशी से चले जाते हैं, उनको याद नहीं किया जाता। उनके हवाले से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। और चौथे नंबर पे एक बड़ा ही छोटा सा लेकिन बड़ी अहम मामला है। वो है एक अफ़गान फैमिली, 10 मेंबर्स पर मुश्तमिल अफ़गान फैमिली, उसको महबूस किया गया है मुबैना तौर पर गैर कानूनी अंदाज में। वो उस अफ़गान फैमिली का क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, मैं खैरियत से हूँ। एजाज कैसे हैं आप? आसिफ मैं ठीक हूँ। आज लगता है आपको ठंड बहुत लग रही आसिफ मुझे वाकई ठंड लग रही थी, लेकिन बाहर निकला तो इतनी ठंड थी नहीं। है। अच्छा। तो लेकिन शाम को पता है आपको और ज़्यादा ही ठंड हो जाती हाँ, है। शाम को ठंड ज़्यादा हो जाती है इस्लामाबाद में। आसिफ, मौलाना फजल रहमान ने आज पार्लियामेंट में बड़ा गुस्सा दिखाया। तो बिल्कुल। आपके पास क्या इतला है, मौलाना साहब ने क्या बातें की हैं बस फिर? मौलाना साहब ने जो जितनी बातें की हैं ना, उनका खुलासा ये है कि भाई अगर आपने ये मामला बिल वाला ना सुलझाया तो फिर मामला ऐवान के बजाय मैदान में तय होगा। बस ये उनका खुलासा है, सारा मैसेज इस जुमले के और अंदर। आसिफ, ये बिल जो मामला ये क्या है? उन्होंने पूरी डिटेल बताई कैसे। उन्होंने कहा जी ये वेट तो लॉ मिनिस्ट्री ने किया था, बिल तो हमारा है ही नहीं, बिल लॉ मिनिस्ट्री ने बनाया है। हमें तो शेयर किया गया, हमने एग्री किया, ऐवानों से पास हो गया। सदर के पास गया, सदर ने जो एतराज़ लगाया, नेशनल असम्बली ने हमें कहा कि हमने वो एतराज़ दूर करके, कुछ टेक्निकल एतराज़ात थे वो दूर करके वापस भेज दिया। उसके बाद विद इन डेज़ जो लिमिट थी 10 दिन की, उसमें सदर, एक तो वो कह रहे हैं कि दोबारा नहीं भेज सकते, दूसरा उसमें आया भी नहीं है बिल। तो वो कहते हैं अब इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ये हमारे से खेल ना खेला जाए, ये है वो है। 26वीं आईनी तरमीम में जो माहौल था उसी को रखा जाए। अगर माहौल ख़राब करेंगे तो फैसला ऐवान के बजाय मैदान में होगा। अच्छा, ये कहा। मामला मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये इतना आसान नहीं है जितना मौलाना साहब ने कह दिया। आसिफ, इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम पेश हो रही थी, तो आसिफ उस 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान से बातचीत हो रही थी। आपको याद है, बड़े मौलाना फजल रहमान के घर मोहसिन नकवी आते थे, फेडरल मिनिस्टर्स आते थे, मरकज़ प्राइम निगाह मिनिस्टर, थे, मरकज़ निगाह। सभी आते थे। अब मौलाना फजल रहमान जो वहाँ पर ले दे कर रहे थे, उसमें एक ये कानून भी था। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पे ये कानून उस कानूनी और आइनी पैकेज का हिस्सा बना था जो मौलाना फजल रहमान बैक एंड पे मुज़ाकरात कर रहे थे। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि दीनी मदारस के हवाले से एक अरसा दराज से, पर्टिकुलरली जब 2002 ऑनवर्ड दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू हुई, अमेरिका में पैसे देता था, तो दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन भी एक मसला था। और वैसे अमेरिका पैसे ना भी हमें देता हो तो रियासत के पास इस बात का इख्तियार तो होना चाहिए कि वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं वो किसकी, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है। ऐसे ही है। अब मौलाना फजल रहमान जो हैं, इनके कुछ मदारस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। ये जो दीनी मदारस हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन की 2-3 तरीके हैं। एक वफाकी तरीक़ाकार है। वफाकी जो वज़ारत तालीम है, इसमें एक फ़ेडरल डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन बनाया गया है। उसके सरबराह एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब हैं, गालबन रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं। पूरे मुल्क के जो मदारस रजिस्टर होते हैं उधर भी रजिस्टर होते हैं। एक सूबाई सतह पे भी एक रजिस्ट्रेशन का, ज़िले की सतह पे भी रजिस्ट्रेशन का निज़ाम है। अब मौलाना साहब के जो मदारस हैं, यानी कि मौलाना साहब देवबंद अहले फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनकी जमात से रिलेटेड, इनके मकतबे फ़िक्र से रिलेटेड जो मदारस हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन कराने में जिसे कहते हैं हिचकिचाहट का मुज़ाहरा करते हैं। फ़ेडरल लेवल पे भी है और सूबाई लेवल पे भी। असूली तौर पे देखी जाए तो मौलाना साहब की बात ठीक है कि जब 18वीं आईनी तरमीम आ गई तो ये सूबों
کے پاس ہی چلا جانا چاہیے، ایک خیال ہے ان کا، اور میرے خیال میں اتنا غلط خیال بھی نہیں. لیکن فیڈرل لیول پہ ایک فیڈرل ایجوکیشن منسٹری میں ایک یہ بنا ہوا ہے جس کو ظاہر ہے ایک ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ کیوں ہیڈ کر رہے ہیں؟ یہ سیکیورٹی والوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا ہماری جو پاورز دیٹ بھی ہیں ان کا ایک کنسرن ہے. وہ کیا کنسرن ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مدارس آتے ہیں وہ مدارس ان کو بیرون ممالک سے فنڈنگ ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہمارے دیوبندی مدارس کو بھی ہوتی رہی ہے، سنی مدارس کو بھی ہوتی رہی ہے، اور اہل تشیع مدارس جو ہیں ان کو بھی آپ کو پتہ ہے ایران سے ان کو بھی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، دوسروں کو سعودی عرب یا دیگر ممالک سے بعض لوگ کرتے رہے. اور جب ان کو بیرون ممالک سے فنڈنگ آتی ہے تو پھر ایجنڈا بھی تو آ جاتا ہے نا. ایران کا ظاہر اپنا ایجنڈا ہے، باقی جو ممالک ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اور پھر ان جو مدارس ہیں ان میں غیر ملکی طلباء بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولانا نے جب وہ بات چیت ہو رہی تھی اس میں یہ قانون انہوں نے منظوری کے لیے دیا تھا، اس وقت تو گورنمنٹ مان گئی. لیکن جب وہ پاس ہونے کی باری آئی تو میری اطلاعات کے مطابق جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ نے اعتراض کر دیا. اب مولانا صاحب کو غصہ آ گیا کہ جی یہ کیا بات ہے، میں نے تو آپ کو اس وقت ووٹ دیا تھا اور اس میں تو یہ بات آئی تھی. اصولی طور پہ دیکھیں گے مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ آپ نے اگر کوئی اعتراض تھا تو پہلے کر دیتے. ہاں لیکن اعزاز اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء ہند کے یہاں پہ پاکستان میں ان کے نام لیوا ہیں، جمعیت علماء ہند سے یہ تھی نا جمعیت علماء نہیں، اب تو پاکستان. جمعیت علماء ہند ختم ہوگی نا، اب تو جمعیت علماء پاکستان. نہیں آپ بات نہیں سمجھے، میں سمجھ رہا ہوں جب سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا جی تو جی جمعیت علماء ہند تھی. جی جی جب پاکستان بنا تو مفتی محمود صاحب جمعیت علماء پاکستان جب بنی تو بیسیکلی تو یہ اس کی تھی پاکستان کے بعد یہی تھی جمعیت ایسے ہی. دیوبند کے جتنے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی یہی تھی تنظیم. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جہاد وغیرہ شروع ہوا ہے افغانستان کا یا کشمیر کا 80s میں، اور مولانا اس وقت فضل الرحمان صاحب کمانڈ پہ تھے، تو مولانا فضل الرحمان کی ایک کوالٹی آپ مانیں کہ انہوں نے جو مدرسوں میں غریب کا بچہ یہ اعزاز پڑھنے آتا ہے، میجورٹی کی ہم بات ایسے کر ہی. رہے ہیں، انہوں نے اس غریب کے بچے کو نہ جہاد پہ نہیں بھیجا، پرائیویٹ جہاد پہ، نہ کشمیر میں کسی غریب کے بچے کو مروایا، نہ افغانستان میں مروایا. افغانستان کے اندر جو ان کی فالوئنگ ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو وہاں سے یہاں پڑھنے آئے ہیں اور یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور ان کے معتقد ہیں. لیکن مولانا نے جہاد پہ، پرائیویٹ جہاد پہ، ایک تو کسی غریب کے بچے کو نہیں مروایا، دوسرا مولانا نے سیکٹیرین وائلنس سے بہت دور رکھا اپنے آپ کو، تو یہ ان کا کریڈٹ ہے. باقی جہاں تک بات ہے فارن کوئی آ کے پڑھتے ہیں مدرسوں میں طالب علم، تو بالکل اس کے اوپر چیک ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ بھی ہونا فنڈنگ کے چاہیے. اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. فنڈنگ تھرو گورنمنٹ آنی چاہیے، جی میرا خیال ہے، ایسے ہی. کیونکہ ڈائریکٹ فنڈنگ آئے گی تو پھر ڈائریکٹ ایجنڈا بھی آئے گا. تو یہ بات درست ہے. نہیں گورنمنٹ تو کہتی ہے لیکن نا. اعزاز رجسٹریشن تو ہو رہی تھی آلریڈی، تو اس پہ کنونس تھے سارے. ابھی جو رجسٹریشن میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں میں بھی ہو رہی تھی نا، معاملہ اس کے اوپر تھا، اور بات مولانا کے ساتھ مس کمٹمنٹ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ایک بات اپلیکیبل نہیں تھی یا وہ ہم پوری نہیں کر سکتے تو پھر اس کو ڈچ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ دو سطحوں پہ ہو رہی تھی نا، ایک فیڈرل لیول پہ ہو رہی تھی جو میں نے آپ کو ڈائریکٹریٹ بتایا ہوا ہے، اور ایک صوبائی لیول پہ بھی ہو رہی تھی. اب مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ دو جگہوں پر کیا ہے، اور ٹو بی فیئر مجھے بات مولانا صاحب کی ٹھیک لگتی ہے، وہ ٹھیک لگتی ہے. صحیح ہے کہ وہ دو جگہ پہ کیا ضرورت ہے، آپ چاروں جو صوبوں میں کر رہے ہیں تو وہاں پر کریں. ویسے بھی ایجوکیشن صوبائی میٹر ہے نا. جی صوبائی میٹر ہے. اچھا، اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ہمارے یہ بات تو مولانا صاحب کی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہمارے مدارس کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. جب تک عصری علوم بیچ میں شامل نہیں کریں گے. اچھا، آپ بہت سارے مدارس رجسٹ کرتے ہیں عصری علوم کے اوپر بھی انگریزی نہیں پڑھنی، جی ہم نے سائنس نہیں پڑھنی، کمپیوٹر نہیں پڑھنا. تو یہ اس سے بھی دیکھیں آگے جو فیوچر ہے آپ کا وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اچھا اعزاز اس بات پہ ایگری ہیں، اس بات پہ ایگری ہیں مدارس. بہت سارا طبقہ ایگری اور بہت بڑا طبقہ ہے جو نہیں بھی ایگری. نہیں جو یہ رجسٹرڈ ہے نا، جو میں آپ کو بتاؤں، میں کور کر رہا ہوں اس کو، یہ جو ہمارے وفاق المدارس کے جتنے بھی بورڈ رجسٹرڈ ہیں، ان میں دنیاوی علوم شامل ہیں، اور ان کی ڈگری کی ویلیو ہے ایکویلنٹ ٹو پرائمری، ایکویلنٹ ٹو مڈل، ایکویلنٹ ٹو میٹرک. اور وہ اسی بنیاد پہ ہم نے کی ہے کہ اس میں انہوں نے سائنسی علوم رکھے ہیں، پھر اس کے پیپروں کا ایک طریقہ کار ہے. تو جو تو نہیں مانتے وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے نا. This is what is my point. یس. ابھی معاملہ ہے رجسٹریشن کا، ٹھیک ہے نا. رجسٹریشن میں
بہت ساری چیزیں جو ہے نا جب اس وقت جنرل مشرف کے دور میں پہلے اور بعد میں پھر جب فیٹف کے ایشو پہ جو ان کو کیپ کیا ہم نے، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری سختی ان نیسیسری ہے، وہ ریلیز ہونی چاہیے رجسٹریشن کے معاملے میں. ایسے اس پہ پہلے انہوں نے ایگری کیا اور اب ڈس ایگری کیا. ایسے یہ ایشو یہی بات یہ چل رہا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس پہ کیونکہ مولانا کو بڑا سوٹ کرتا ہے، اس پہ باقی جو 4 بڑے بورڈز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، پورا مذہبی طبقہ اور مذہبی جو حکومت نے آگے جو مولوی کھڑے کیے ہیں طاہر اشرفی کی، اس میں ان میں بالکل دم نہیں. اچھا آصف، ایٹ دی سیم ایک مولانا تو یہ اس پیڈسٹل پہ ہے نا، دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی جسے کہتے ہیں نا وہ مسالت کے حق میں آ گئی ہے. آج آپ کو پتہ ہے میں قومی اسمبلی میں تھا، قومی اسمبلی میں سابق اسپیکر جو اسد قیصر وہ کھڑے ہوئے کہ پنجاب میں ہمارے اراکین کو استعفوں کو کہا جا رہا ہے. بڑی امپارٹنٹ بات ہے. انہوں نے پھر کہا بھی کہ پنجاب والے ہاتھ اٹھائیں، پھر اٹھایا پنجاب والوں نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اراکین قومی اسمبلی کو استعفوں کو کہا جا رہا ہے، جو کہ نہیں کہنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خورشید شاہ کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ کیوں نہیں کام کر رہی وہ بتائیں. پھر جو مروت صاحب ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے تقاریر کی، اور بھی لوگوں نے، انہوں نے کہا جی ہم بات چیت ہونی چاہیے یہ وہ. شیر افضل مروت نے رات کو بھی بیان دیا اور درست باتیں کی. پھر اس کے جواب میں خواجہ آصف کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ، کسی نے کہا نا، شیر افضل مروت نے غالباً کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ لیکن ان کی زبان میں نا بڑی تلخی ہے. ہاں اس نے کہا ویسے احترام ہے لیکن تلخی، اور یہاں سوتنوں کی طرح بات ہوتی ہے نا. اچھا، شیر افضل مروت کہہ تو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں نا بریکیں لگا رہا ہوں، میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے ہم نے کبھی بات نہیں کی. آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جیلوں میں ہو گیا، گرفتاریاں ہو گئیں. تو انہوں نے پھر اپنا واقعہ بھی سنایا کہ جی میں سردیوں میں پتہ نہیں کتنے دن رہا ہوں جیل میں، لیکن میں نے کبھی یہ کہا نہیں ہمیں عزت کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں اگر آپ تلخی کی بات کریں گے تو ادھر سے تلخی آئے گی، آپ شیرینی کی بات کریں گے ادھر سے شیرینی آئے گی. تو جو پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ماحول ٹیمپریچر ہے اوپر نہیں گیا نیچے آیا بلکہ نارمل ہوا ہے. اچھا، اور دوسری اس میں ایک جڑی ہوئی بات کرتے ہیں اور پھر اگلے موضوع پہ چلے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور وہ آئے تھے جیل میں، کل انہیں ملنے نہیں دیا گیا. مجھے جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جب سے معاملات مکمل طور پہ بشرا بی بی کے ہاتھ میں آئے ہیں تو چیزیں اس مطابق ہو گئی جیسے گورنمنٹ چاہتی ہے، یعنی کہ ٹمپریچر نیچے رہے. اب عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا بڑے لیڈروں کو، تو پرابلم جو ہے وہ اگین وہی آتی ہے کہ خان صاحب ہیں. کیونکہ اب خان صاحب کے جو بیان دیکھیں نا، جو انہوں نے 190 ملین کے کیس میں کہا، انہوں نے پھر ڈائریکٹلی آرمی چیف کو اٹیک کیا ہے اس میں بھی، بیان میں بھی. تو لگتا ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن اب جو باہر جو بشرا بی بی اور یہ لوگ آ گئے ہیں تو یہ چیزوں کو نیچے ڈاؤن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آگے چلتے ہیں آصف. اچھا آصف، یہ باتیں تو ہم نے بتا دیں کہ کیا ہیں. یہ بتائیں کہ ہمارا بڑا اچھا تعلق بھی رہا ہے صدیق الفاروق صاحب سے، مسلم لیگ نون کے لیڈر تھے، وفات پا گئے. آخری دنوں میں وہ بیمار تھے. میری آخری دفعہ کوئی تقریباً سال ایک پہلے ان سے بات ہوئی تھی، فون آیا تھا ان کا. تو وہ فوت ہو گئے. حکومت نے بھی بیان ایک رسمی دیا. آپ میرے خیال میں جنازے میں بھی گئے تھے. تو بتائیں کہ کیا صدیق الفاروق صاحب کے جنازے میں تھے، کون کون آیا حکومت کی طرف سے، اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہمارے ساتھیوں کو دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے. اعزاز صدیق الفاروق جو ہے نا مسلم لیگ نون کے ان 3 لیڈرز میں سے تھے جو جنرل مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی یہاں پہ کھڑے تھے. ان میں ایک تو جاوید ہاشمی تھے، دوسرے مشاہد اللہ خان تھے، اور تیسرے صدیق الفاروق تھے. ایسے ہی. اور صدیق الفاروق مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی تھے مسلم لیگ نون کے، وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری بھی رہے ہیں، متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین رہے ہیں. پہلے ہاؤس بلڈنگ کے رہے تھے، جب انہوں نے جنرل مشرف کے کو کے بعد بھی یہ بند نہیں کی زبان تو ان کو پہلے اٹھا لیا گیا. پھر بعد میں ان کے اوپر ایک کیس بنا. اچھا کیس بڑا دلچسپ بنایا گیا، ان کا پورا ٹینیور نکالا گیا ان کا ہاؤس بلڈنگ کا نا. تو اس میں دیکھا گیا کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آئی. تو انہوں نے کوئی کرپشن نہیں، کوئی آڈٹ پیرا نہیں. ایک آڈٹ پیرا جو تھا، صرف ایک آڈٹ پیرا تھا ان کے پورے ٹینیور کا، وہ یہ تھا کہ 80,000 روپے خرچ ہوئے تھے. صحافیوں کو آموں کی پیٹیاں کنٹری وائڈ بھجوائی گئی تھیں جو کہ
مختلف ادارے اپنی پی آر کے لیے بھجواتے ہیں. تو 80,000 روپے کا ایک کیس نیب نے ان کے اوپر فائل کیا اور 3 لاکھ روپے پروسیکیوٹر کی تنخواہ تھی اور 4.5 لاکھ روپے جج کی تنخواہ تھی جو یہ کیس سنتے تھے. تو صرف جیل میں رکھنے کے لیے نا, لیکن باز نہیں آتے تھے اور باہر آئے تو پھر ان کی وہی روش تھی. کارگل کے اوپر ایک کتاب لکھ دی تھی انہوں نے, کتاب لکھتی تھی وہ کلب موومنٹ پہ کتاب لکھتی تھی, اس میں بلکہ میری صبح بدری کا بھی پورا ایک چیپٹر انہوں نے لکھا ہوا. اچھا المیہ دیکھیں, میں قطع کلامی, المیہ دیکھیں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے کارگل کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی ایٹ دیٹ ٹائم, جس میں جو اس وقت کی جو فوجی گورنمنٹ ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ڈومیننٹ تھا, اس کے مقابلے میں انہوں نے کارگل کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی. اور وہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار کر رہے تھے, انہوں نے یہ مرگلا کی پہاڑیوں پر تھے تو کوئی جرنلسٹ اترے تو کوئی جرنلسٹ ملے تو انہوں نے بیان دے دیا تھا, وہ ریلوے کے اوپر, ریلوے میں کرپشن کے والے سے کوئی بیان دے دیا تھا, تو اس کے اوپر جرنیلوں کے والے سے کوئی بیان دیا تھا کہ یہ بڑی کرپشن کرتے ہیں, یہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس بیان کی وجہ سے انہیں ایکچولی اٹھا لیا گیا. تو میاں نواز شریف بڑا لائک کرتے تھے ان کے بڑے قریب تھے اور بڑے ہی ایک سالڈ آدمی کے طور پہ جانے جاتے تھے. ساری زندگی انہوں نے وقف کی, مشکل حالات میں کھڑے رہے, اور لیکن جماعت نے ابھی کافی عرصے سے بیمار رہے, کسی نے ان کو کوئی پوچھا بھی نہیں. تو ہماری لیڈرشپ کو یہ توقع تو ہوتی ہے کہ ہمارے ورکر جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمارے لیے قربانیاں دیں. اور اعزاز یہ جو جمہوریت کی یہ جو بھٹی ہے اس کا ایندھن یہی ورکر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ورکر کلاس کے آدمی تھے, عام آدمی تھے, ساری زندگی عام آدمی کی حیثیت سے انہوں نے گزاری ہے, ٹھیک ہے. بیچارے دکھی تھے. لاسٹ ایئر ان کے بیٹے جو ہے نا, انہوں نے کوئی وہ سپلیمنٹ کھائے تھے, ایکسرسائز وغیرہ وہ کرتے تھے, تو ان کی ڈیتھ ہوگی اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے بڑے غمگین تھے, خود بیمار رہے, لیکن کوئی بندہ ان کے گھر نہیں گیا. اندازہ کر. ابھی پچھلے ہفتے عرفان صدیقی صاحب گئے تھے, تو انہوں نے آ کے, اور یہ اس وقت گئے تھے جب یہ باتیں ایک ہفتہ پہلے اڑنا شروع ہو گئی تھی کہ صدیق الفاروق صاحب جو ہیں بالکل ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بہت مشکل حالات میں. تو اس کے بعد وہ گئے تھے, اور اس سے پہلے کافی پہلے احسن اقبال ایک مرتبہ گئے تھے. اچھا. تو کسی مرکزی لیڈر نے, اور پنڈی کے بہت سارے ورکر اور کارکن جو ہیں وہ مسلسل اپنے لیڈروں کو بتاتے رہے کہ یار صدیق الفاروق کی کوئی پوچھ تاچھ ہی کر لیں, وہ بیچارے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں. ایک بچہ ان کا ڈیتھ ہو گیا ہے, ایک دوسرا جو ہے وہ اتنا سٹیبل نہیں ہے, 2 بچیاں ہیں, تو فائنینشیل حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, تو کم از کم کوئی. لیکن بلیو می کہ مسلم لیگ نون نے اپنی روایت جاری رکھی, اور کسی بندے نے اتنے امپورٹنٹ آدمی کو جو میاں صاحب کے بھی بڑا کلوز رہا اور بڑا اس نے مارشلاؤں کے دور میں حق آواز اٹھاتا رہا, کسی بندے نے اس کو نہیں. آصف میں 2 واقعات ہیں بڑے انٹرسٹنگ, جو میرے خیال میں نہ سنائیں تو بڑی زیادتی ہوگی. ایک واقعہ تو کرنل ریٹائرڈ خالد منیر ہیں, بڑے ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی کے, ذہنی طور پہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, فوج میں بھی رہے ہیں, اور ہماری ان سے ملاقات تھی. یہ سلیم سیف اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اسٹاف افسر تھے. ایک واقعہ تو ان سے منسوب ہے اور بڑے انٹرسٹنگ. آصف, آپ کو پتہ ہے کہ جنرل احتشام ضمیر ہوا کرتے تھے ایک صاحب, جو ڈی جی سی تھے, جو ڈی جی سی تھے جنرل مشرف صاحب کے 2002 میں, بڑے طاقتور ڈی جی سی تھے, اور وہ ضمیر جعفری کے بیٹے تھے, جو ممتاز شاعر تھے ضمیر جعفری, ان کے بیٹے تھے. آصف, یہ کہانی اگر آپ سنیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ احتشام ضمیر نے یہ بات کرنل ریٹائرڈ خالد منیر نے یہ سنائی تھی, اور میرے خیال میں ابھی پچھلے دنوں انہوں نے شاید کوئی ٹویٹ بھی اس والے سے کیا. تو احتشام ضمیر صاحب نے فون کیا صدیق الفاروق صاحب کو کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی میرا کیا تعلق ہے آپ سے, لیکن آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ آئیں, میرے گھر پہ تشریف لے کے آئیں. احتشام ضمیر, یعنی کہ 12 اکتوبر کا کو ہو چکا ہے, یہ اس کے بعد کی بات ہے. تو انہوں نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں مجھ سے مل لیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں, لیکن چلیں آپ نے فون کیا تو آپ آ جائیں. احتشام ضمیر صاحب چلے گئے ان کے پاس. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں حاضر سروس ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا, انہیں چائے شائے پلائی. انہوں نے کہا بتائیں حکم کریں. انہوں نے کہا جی میں آئی آئی میں کام کرتا ہوں اور میں انٹرنل ونگ کو دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا اپنی پارٹی چھوڑ کے نا کاف لیگ میں شامل ہو جائیں.
تو اس کے اوپر معصوم خواہش کا معصوم خواہش کا اظہار کیا. تو اس پہ انہوں نے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ ایک تو آپ میرے گھر پہ آئیں، بڑی مہربانی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی آپ فوج میں ہیں، آپ ایک ایجنسی میں ہیں، آپ کا سیاست سے کیا کام ہے؟ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تو باقی ٹھیک ہے آپ نے بات کہہ لی، لیکن یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. اچھا احتشام ضمیر جو ہیں وہ احتشام ضمیر کہتے ہیں کہ میری اتنی بےزتی میں نے شاید ہی کبھی محسوس کی ہو کہ جتنی اس بندے نے مجھے بڑے پیار سے محبت سے اس نے چائے بھی پلائی اور اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اس طرح اچھا نہیں لگتا اور آپ یہ نہ کام کیا کریں. ہاں اب آپ اندازہ کریں کہ لیول بندے کا چیک کریں. اور بڑے میں تو اعزاز میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں مسلم لیگ نون پنڈی کیونکہ بڑا قلعہ رہا ہے مسلم لیگ نون کا، اور یہ وہ میں اس میں جب دیکھتا ہوں نا، حافظ فاروق خٹک صاحب کو دیکھتا ہوں، الیاس سبحانی صاحب کو دیکھتا ہوں، مرزا منصور بیگ ہیں ان کو دیکھتا ہوں، اس طرح کے اور کئی لوگ ہیں، ہمارے ملک ناظم صاحب ہیں، آصف شاہین یہ صدیق پورے صاحب ملک میں ہیں. ہی ہیں. آصف یہ تو وہ ورکر ہیں اعزاز جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں، جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. کتنی دفعہ جیلوں میں گئے یاد نہیں، کوٹ لکھپت جیل میں رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں رہے ہیں، ملتان میں رہے ہیں، کوئی تحریک چلی ہے یہ پہلے اریسٹ ہوئے ہیں. آصف وہ کیا نام تھے جاپان سے جو مسلم لیگ نون کے تھے، تنویر اوان تھے نا؟ اوان صاحب بالکل جی اوان صاحب جو تھے جن کو اٹھا لیا گیا تھا، ایجنسی نے مارا پیٹا بھی تھا اس بندے کو، اس کا کوئی نظر آیا؟ اچھا میں وہ ہم لوگوں میں چلے گئے. ایک آخری بات کر دوں، میرا جو کہنے کا مقصد تھا، مسلم لیگ نون ابھی فوکس کرتی ہے جی یوتھ پہ کہ پی ٹی آئی میں بڑی آصف وہ یوتھ ہے، تو واقعہ ہم یوتھ پہ صدیق الفاروق سے سن لیں، چھوڑیں وہ یہ کرتے رہیں گے. صدیق الفاروق کا دوسرا واقعہ سن لیں. بڑا ہے، میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کی وہ بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. صدیق الفاروق کا دوسرا واقعہ بھی بڑا ہی حیران کن ہے کہ وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے شیخ رشید ہمارے، آپ کو پتا ہے مشرف صاحب کے وزیر اطلاعات تھے، اور ان دنوں بھی یہی صورتحال تھی کہ نون لیگ جو ہے بڑا شور مچاتی تھی کہ ہم احتجاج کریں گے، اور احتجاج کیا جاتا تھا. اور جو اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی نون لیگیوں کو پکڑتی تھی، مارتی تھی. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ نون لیگ میں اس وقت دو گروپ بنے ہوئے تھے جن کا نام آپ نے لیا کہ جاوید ہاشمی، یہ صدیق الفاروق ان کے ساتھ بڑی تھی، اور یہ مشاہد اللہ، یہ سارے اکٹھے ہوا کرتے تھے. اور ایک اور گروپ تھا جو مصالحت پہ یقین رکھتا تھا، اور الٹیمیٹلی انہیں کی وہ بات چلی، وہ تھے ہمارے چودھری نثار علی خان، کیونکہ وہ ویل پلگڈ تھے. تو انہوں نے ایک بیان بڑا سخت دیا اس وقت کی فوجی حکومت کے خلاف، اور انہوں نے کال دی تھی کہ جی احتجاج ہوگا. تو نواز شریف صاحب اس وقت بائی دیٹ ٹائم باہر چلے گئے، تو میٹنگ بلا لی گئی نون لیگ کی. تو میٹنگ بلائی گئی نون لیگ کی کس کے خلاف؟ جنرل مشرف کے خلاف. تو شو کاز نوٹس کس کو ملا؟ صدیق الفاروق کو. تو وہ شیخ رشید بڑا مذاق کیا کرتے تھے، کہتے دیکھو نا جی میٹنگ جنرل مشرف دے خلاف ہوئی تھی، ایکشن جڑا صدیق الفاروق دے خلاف ہوا. وہ اس لیے یاد ہے وہ بڑا مشہور. دیکھیں چودھری نثار علی خان جو ہے نا، انہوں نے ہی ان کو ہٹوایا تھا مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے بھی. اچھا میاں صاحب کو کہا یہ پھر پارٹی چھوڑ رہے تھے، پریس کانفرنس کر کے ان کے جو درینہ ساتھی ہیں نا، الیاس سبحانی صاحب، خٹک صاحب، یہ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں، مرزا منصور بیگ صاحب، یہ سارے لوگ ان کے پاس گئے، ان کی منت کی، ان سے پھر راجہ ظفر الحق صاحب کو لے کے گئے. تو انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. لیکن یہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ آج کل جو کچھ بیتا ہے، یہ انہوں نے بھی بڑی بڑی ورکر کشی کی ہوئی ہے. پنڈی کے لوگوں کے ورکرز کی اگر آپ داستانیں سنیں تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اس جمہوریت کی بٹی کا ایندھن ہے. نون لیگ کو اپنے ان ورکروں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جنہوں نے ساری زندگیاں دی ہوئی. نہیں آصف نہیں، میں معافی چاہتا ہوں یار، کیا بات کرتے ہیں آپ. نون لیگ کو انہیں پہ فوکس کرنا چاہیے جنہوں نے الیکشن جتوائے ہیں. کیا فضول باتیں کرتے ہیں یار، چھوڑیں آپ نا اس طرح کی باتیں کیا کریں. چلیں آپ فضول باتیں کرتے ہیں. شاہ جی وہ ویسے وہ آپ کی بات مانے ہوئے. نہیں وہ ایسی ہی ہے، وہ آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. اچھا ورکر کا رونا تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ ہم ساری جماعتوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کو پورا کریڈٹ ہے، وہ اپنے ورکر کے ساتھ، وہ اپنے ورکر کے ساتھ چلتے ہیں، یا جماعت اسلامی پاکستان میں اپنے ورکر. عوامی نیشنل پارٹی بھی اپنے ورکر کے ساتھ کھڑی ہوئی. باقی عوامی زیادہ تر نیشنل جماعتیں پارٹی جو اور ہیں، پیپلز پارٹی اور جو ظاہر ہے جماعت نون اسلامی لیگ اور پی ٹی آئی کے ورکرز ہمیں بڑی اپنی چلیں یہ ہوتا ہی رہے گا. اعزاز جو یونان میں کشتیاں الٹی ہیں یونان کے ساحل کے اوپر، جس میں پاکستانی بھی تھے، آپ پہلے بھی یہ سٹوریز کور کرتے رہے ہیں، تو ابھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ اس کی کیا وجہ؟ یہ دیکھیں خاص علاقے کے ہی لوگ ہر بار جاتے ہیں، کیا یہ آصف یہ وہ والا معاملہ ہے جس کے اوپر نہ ٹی وی چینلز تفصیل سے بات کرتے ہیں. ٹی وی چینلز چھوٹا چھوٹا پروگرام کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، کوئی سیریسلی بات نہیں کرتا. یہ ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ جو ہے
یہ اگر آپ پورے ملک کے جو مقدمات دیکھیں تو سب سے زیادہ یعنی کہ 95% جو مقدمات ہیں پلس وہ مقدمات ہیں گجر خان سے لے کر گجرانوالہ تک کی پٹی کے درمیان. یہ وہ اضلاع ہے، 4-5 ضلع آتے ہیں. اس میں کون سا ضلع آتا ہے؟ گجر خان آتا ہے، جہلم آتا ہے، لالہ موسیٰ آتا ہے، گجرات آتا ہے، یہ جانیں گے نا، منڈی باؤدین آتا ہے، گجرات آتا ہے، سیالکوٹ آتا ہے، گجرانوالہ آتا ہے. یہ ساری جگہیں ٹھیک. اب 95% مقدمات ان جگہوں پر ہے. اچھا اب اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ اس کا آغاز آصف ہوا لیٹ 60s میں، ارلی 60s میں، جب برطانیہ نے منگلا ڈیم بنایا. اب منگلا ڈیم جب بنانا آصف، تو منگلا جو گاؤں تھا اس کے تمام لوگوں کو دولت مشترکہ نے، برطانیہ نے ویزے دے دیے. یہ سارے گاؤں کے لوگ ڈیم تھے. ہم نے بنایا، انہوں نے متاثرین کو ویزے دے دیے. یہ نہیں، یہ ڈیم بنائی انہوں نے تھا، دولت مشترکہ نے، کامن ویلتھ نے یہ بنایا. جی پاکستان میں بنا نا، پاکستان میں کہا نا برطانیہ نے بنایا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ان کو چاہیے تھی نارتھ میں لیبر چاہیے تھی، نارتھ لے جانے کے لیے. تو جو متاثرین منگلا ڈیم تھے وہ سارے انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. اچھا اب یہ سارے متاثرین منگلا ڈیم جتنے تھے ان کو ویزے مل گئے. یہ آپ آج بھی چلے جائیں نا منگلا سے آنورڈ کشمیر، اور یہ سارا آپ دیکھیں بلکہ برطانیہ میں تو جو بعض علاقے ہیں وہ تو منی پاکستان ہیں. مانچسٹر، بریڈفورڈ، وہاں ہماری کمیونٹی کی اکثریت ہے پاکستانیوں کی. اب وہ یہ جب وہ لوگ وہاں پر گئے تو آصف یہ وہاں پر انہوں نے کام کیا، انہیں پیسے زیادہ ملے. اب وہ وہاں سے ان علاقوں سے لوگ آتے تھے واپس، انہوں نے چینیں باندھی ہوئی سونے کی. وہ اس زمانے میں بوسکی کا کپڑے بڑے ویل آف، میں دکھاوا نا، میں اب آپ آ رہا ہوں اس کے اوپر، مطلب وہ ان کے معاشی حالات ظاہر بہتر، ان کے معاشی حالات بہتر ہوئے. تو غریب آدمی کے جو معاشی حالات جب بہتر ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ اچھے کپڑے لیتا ہے، چینیں پہنتا ہے، اس کی کلاس نہیں، مطلب وہ شو آف بھی زیادہ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ شو آف کرنے لگ پڑے. میں سوری، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اچھے لوگ بھی تھے لیکن زیادہ ہوا. تو اب جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ یار یہ تو یورپ میں اور برطانیہ میں جانے سے تو بڑے پیسے ملتے ہیں، ہم بھی جائیں. اب وہ جو بخار چڑھا نا، وہ اتنا بخار پھیل گیا ود دی پیسج آف ٹائم کہ لوگوں میں دوڑ لگ گئی. آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ باہر جاتا ہے، وہ آ کے ان علاقوں میں، پرٹیکولرلی میں گجرات کی بات کروں گا، یہاں کے گجرات کے لوگ بہت سارے فرانس اور جرمنی میں بھی ہیں، فرانس میں بھی ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہے. پورا یورپ بھر گیا ہے نا. وہاں پر آصف یہ ہوتا ہی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی جاتے ہیں نا، زیادہ تر کام کیا کرتے ہیں؟ وہ واپس آ کے گاؤں میں رہیں گے، اور گاؤں میں نا کچھ 4-5 منزلہ گھر بنائیں گے، کوٹھی بنائیں گے، اس کے اوپر کروڑوں روپے لگا دیں گے دکھانے کے لیے ارد گرد. اب اسی لوکیلٹی میں جو ایک چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ تو بڑا ہی مجھے جانا چاہیے. اور آصف میں تکلیف دہ بات بتا رہا ہوں، میرا دل روتا ہے کہ میں لاسٹ ایئر جب کشتی کا یہ معاملہ ہوا تھا تو میں گجرات کے گاؤں میں گیا تھا، جہاں پر ایک 12 سال کا بچہ، آصف 12 سال کا بچہ، جس کا ایک کمرے کا گھر تھا، وہ اس کا بھائی معذور تھا، اس نے اپنے باپ سے ضد کر کے کہا کہ مجھے باہر جانے دیں، میں اس طرح کی کوٹھی بناؤں گا اور یہ میں اپنے بھائی کا علاج کراؤں گا. ایک کمرے کا گھر تھا ان کا، گھر بیچا. باپ کو بچے نے سفارشیں کرائی. بڑا شائننگ اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول کا، شائننگ اسٹوڈنٹ، فرسٹ آنے والا اسٹوڈنٹ، 8ویں میں پڑھتا تھا. آصف 16 لاکھ روپے کا گھر انہوں نے بیچا، بچہ باہر چلا گیا. اور بچہ اس بد نصیب کشتی میں تھا جو لاسٹ ایئر جولائی میں، آپ کو پتا 2023 میں وہ اسی جگہ یونان میں، وہ 12 سال کا بچہ. اچھا روٹ کیا ہے ان کا؟ روٹ بھی سن لیں. پہلے ان کے روٹ ہوا کرتے تھے، ایران سے داخل ہوتے تھے، ایران سے ٹرکی، ٹرکی سے سمندر کے ذریعے یا بارڈر کے ذریعے یونان میں داخل ہوئے یا یورپ کے دوسرے ممالک میں چلے گئے. ٹھیک ہے، پھر ایک ٹرکی کا بھی روٹ تھا، یہاں سے ٹرکی گئے، ادھر چلے گئے. اب ان کا نیا روٹ کیا ہے؟ یہ اسمگلرز ہیں، پورے ریکٹس بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک پورے گروہ بنے ہوئے ہیں، ڈان انڈر ورلڈ. ان ڈانز کے نام بھی بتاتا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں کہ ویزے لیتے ہیں. کہاں سے ویزے لیتے ہیں؟ دبئی کا یا لیبیا کا ویزا لیں گے، لیبیا جائیں گے، دبئی سے ٹرانزٹ لیں گے، یا قطر سے ٹرانزٹ لیں گے، لیبیا جائیں گے، لیبیا کا ویزا لیتے ہیں، یا ایجپٹ کا، مصر کا. اب مصر اور لیبیا میں سے یہ بوٹ کے ذریعے کراس کرنے کی کوشش کریں گے یورپ کی طرف، ایتھنز میں، یونان میں. اب وہ یونان کے جو لوگ ہیں یا یونان کی
جو مائگریشن ہے IOM کے مطابق جو میڈیٹرینین سی ہے، میڈیٹرینین سی، اس میں 10 سال کے اندر 30,000 لوگ ڈوب کے مرے ہیں، 30,000 پلس. IOM ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن. اب یہ یہاں پر ہو رہا ہے کام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ نے FIA کا ایک دفتر بنایا ہے ادھر گجرات میں، یہ بیٹھتے ہیں. گجرانوالا میں کورٹ ہے. کنوکشن بڑی سلو ہے. کنوکشن یعنی کہ سزائیں عدالت میں، سزائیں بڑی سخت کر دی ہیں. ابھی جو بندہ ہیومن ٹریفکنگ آصف کرتا ہے نا، اس کی سزا ہے 14 سال قید با مشقت. کتنے؟ 14 سال قید. اس کو جرمانہ ہوتا ہے 7 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ تک روپے کا. لیکن عدالتوں میں آپ جاتے ہیں تو کنوکشن ریٹ بڑا کم ہے. یعنی کہ اگر 400 مقدمات ہوئے ہیں آصف درج، تو 14 کیسز میں سزا ہوئی ہے. کتنے میں؟ 14 کیسز میں سزا. اچھا ریکٹس بڑے کون کون سے ہیں؟ آصف سنارا ایک، یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، اور اگر آصف سنارا یا جن لوگوں کے میں نام لیتا ہوں وہ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیں. یہ ریڈ بک میں ہیں FIA کی ان لوگوں کے نام. آصف سنارا ایک ریکٹ چلاتے ہیں جن کا تعلق گجرات سے تھا. آصف وہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ لیبیا میں چلے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر فیملی لے گئے ہوئے ہیں. ان کا جو بھائی تھا غالباً سلیم سنارا، اسے گزشتہ سال FIA کے وہاں پر ایک افسر تعینات ہوئے تھے، طارق اوان ان کا نام تھا، ڈپٹی ڈائریکٹر. تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مقدمات کو 14 کے قریب مقدمات درج کیے، اور انہوں نے اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا، سلیم سنارا کو، جو کہ اولڈ تھا. اسے بیل مل گئی. لوکل کورٹ سے تو نہیں بیل ملی، سپریم کورٹ نے انہیں ہیلتھ گراؤنڈ پہ دے دی، جی عمر زیادہ ہے. پھر وہ ادھر سے لیبیا سے بیٹھ کے وہ ریکٹ چلاتے ہیں، بندے لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. دوسرے ایک ثاقب سنارا بھی ہے، یہ نہیں کہ ایک فیملی ہے اسی میں ہے، ان کا نام بھی ہے. اور 20 لوگ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں. ان کو لے کے جاتے ہیں، میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، لوگوں کے خواب بیچے جاتے ہیں کہ وہ باہر جانے چاہتے ہیں. بھائی جتنی محنت آپ نے باہر جانی ہے، جان جوخم میں کرنی ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ پاکستان میں کام کریں، کاروبار کریں، دکان لگائیں. لیکن تو یہ آصف حالات یہ ہے. یہاں کے حالات سے مجبور ہو کے جاتے ہیں. میں کوئی اس کو پروموٹ نہیں کرتا، نہیں پروموٹ نہیں، لیکن یہاں کی معاشی مجبوریوں سے نکل کے نا، کیونکہ یہاں پہ آپ مزدور کو کیا دیتے ہیں اعزاز. آصف دنیا میں آپ جائیں گے، آئی ایگری ود یو، یہاں پر بڑے معاشی مسائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے آصف، ہم دکان نہیں کھولتے، ہم کاروبار نہیں کرتے، ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں، نوکر بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کاروبار اور کے لیے بھی دوسری اعزاز بڑے مسائل آتے ہیں. میں بالکل قطعاً نوجوانوں کو یہ نہیں کہتا کہ سارے باہر جائیں. دیکھیں، آپ کا کاروباری طبقہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تو 15 محکمے آ کے تنگ کرتے ہیں، یہ کار وہ کار. اور سروائیو کون کرتے ہیں؟ جو اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. انفارچونیٹلی میرا افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہ جتنے لوگ، یہ ان سب کی جانوں کی ذمہ داری ہم سب پہ بھی آتی ہے. جی ایسا ہی. اور FIA کا یہ فیلئر ہے، ناکامی ہے FIA کی. FIA سیاسی لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، پیکا کے کیس کاٹتا ہے، ان ریکٹس میں سے حصہ لیتا ہے FIA. ورنہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ FIA کیپیبل نہیں ہے اس کو روکنے. اچھا آصف، اس کے اور اعزاز، یہ کشتی والا واقعہ جب ہو نا، اس پہ DG FIA کو اگر سیک کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دوسری دفعہ یہ واقعہ آصف میں آپ کو یہ بھی لکھ لیں، تب بھی ہوگا واقعہ. میرا خیال ہے نہیں ہوگا، بہت کم ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اعزاز، جب تک FIA کی انوالومنٹ نہ ہو، یہ یہاں سے بندے نہیں جا. آصف میں عرض کرتا ہوں، جا ہی نہیں سکتے. میں عرض کرتا ہوں آصف، احسان صادق ہیں، ایک پولیس آفسر ہیں، بڑے رسپیکٹبل پولیس آفسر ہیں. انہوں جب پچھلی دفعہ 2023 میں جب کشتی کا واقعہ ہوا نا، تو احسان صادق کی سربراہی میں، وہ DG تھے نیشنل پولیس بیورو، مجھے نہیں پتا آج کل کدھر ہے وہ، ان کی سربراہی میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، GIT بنائی گئی. انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی. انہوں نے FIA کے لوگوں کے نام دیے. انہوں نے کہا جی FIA ملتان، FIA سیالکوٹ، اور بھی کچھ لوگوں، ان کے جو گزشتہ اتنے سالوں کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس GIT پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، نہیں کیا جاتا نا. وہی بات آ گئی نا اعزاز. تو اب معاملہ وہیں پہ آ گیا. دیکھیں، جو لیبیا جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، امیگریشن FIA کے پاس ہے. جی ایسے ان کو نہیں پتا ہوتا یہ لڑکے ابھی پاسپورٹ کورے پہ جا رہے ہیں، اور یہ سارا FIA کی امیگریشن اور یہ جو لوگ ہیں ان کی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے ملوث ہیں اس کے. آصف میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں جو آپ نے وہ جو کہا نا سویپنگ کے DG FIA کو فارغ کر دیں، میں یہ کہتا ہوں آپ 10 DG FIA فارغ کر دیں، یہ تب بھی ہوتا رہے گا. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں DG FIA تو ایک فگر ایڈ ہوتا ہے، وہ پولیس سروس آف پاکستان سے، یا تو آپ FIA کے بندے کو DG FIA بننے دیں،
وہ نہیں بننے دیتے آپ. وہ پولیس سروس آف پاکستان کا بندہ آتا ہے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے, ایوریج یہاں پر ہے 1.5 سے 2 سال, ٹھیک ہے. اس کو نیچے جو ریکٹ جو کام کر رہا ہے, جو ان لوگوں سے بھی ملا, اس کا تو پتہ ہی نہیں لگتا. اصل بات کرنے کی کیا ہے کہ آپ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ڈی جی کو اسٹرینتھن کریں, وہ ان رپورٹس کے اوپر عمل درآمد کر کے فائر کریں, ان لوگوں کو مقدمات درج کریں. اگر نہیں کرتے تو آپ ایف آئی اے کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئیں, ایف آئی اے کے کیڈر کو بھی آگے لے کے آئیں, اور ایف آئی اے کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں. تو خیر یہ ہے کہانی. یہ میں آپ سے اس بات سے تو ڈس ایگری کرتا ہی نہیں ہوں کہ ایف آئی اے انوالو نہیں, بالکل ان کی انوالومنٹ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فگر ہیڈ سے یا ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن فارغ کرنے سے مسئلہ ذمہ نہیں. دار ہوتے ہیں نا, میں اس بنیاد پہ جی کہہ رہا ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ایسا- مسئلہ یہ نا, پلیگ جو ہے وہاں پر, میں آصف جب اس بچے کے گھر گیا نا جس کی میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے, اس وہاں پہ لاش نہیں پہنچی. پتا ہے کئی لاشیں ہیں وہ نہیں نہیں ہے ہیں سمندر میں. ابھی جو 35 پاکستانی, ان کا پتہ ہی نہیں لگ رہا, وہ شاید ان کی لاشیں بھی نہیں ملیں گی. جو پرانے لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے رہے ہیں. یہ پچھلے ماہ انہوں نے احتجاج کیا تھا, ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, یونان ایمبیسی کے سامنے, کیونکہ یونانی جو کوسٹ گارڈ ہے وہ فائر کرتی ہے نا کشتیوں کے اوپر بھی. اب معاملہ یہ ہے آصف کہ میں جب اس بچے کے گھر کے باہر سے نکلا تو باہر کونے میں ینگ نوجوان بیٹھے تھے, میں ان سے گپ لگانے لگ پڑا. تو میں نے ویسے گپ لگاتے ہوئے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو جائیں گا؟ اس نے کہا جی ہم جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے, سوشو اکنامک مسئلہ ہے. سوشیو اکنامک مسئلہ اگر ہے. یہاں پہ اچھے حالات ہوں کاروبار کے اور بزنس کے, نوکری کے, تو لوگ باہر نہیں جائیں گے. ایسے ہی بالکل ٹھیک بات. اور آخری وہ افغان جو جی آصف یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مجھے وزارت خارجہ ذرائع, ہمارے سفارتی ذرائع سے کچھ پتہ چلا, اور وزارت داخلہ کے ذرائع سے بھی میں نے رابطہ کیا, وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا. وزارت خارجہ سے رابطہ میں نے کیا اس معاملے پہ, انہوں نے جواب دیا. پہلے مسئلہ سن لیں آصف. ایک فیملی ہے, 16 نومبر کو ان کو گرفتار کیا گیا. اس فیملی کے 10 بچے ہیں, 10 بندے ہیں, ایک خاتون ہے. میں نام پڑھ دیتا ہوں اگر کوئکلی اف یو لاؤ. صاحب جمال ہیں, نازیہ ہیں, حیاض خان ہیں, عمر فاروق ہیں, شکیرہ ہیں, نظیفہ ہیں, ریاض ہیں, بی بی رحیلہ ہیں, خوشحال راز اور زرداد, یہ عظیم نام ہے, ٹھیک ہے جی. یہ جو غالباً جو خاتون ہیں آصف, ان کے بچے ہیں. ان بچوں کی تصویریں بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. آصف ان کو 26 نومبر کو کراچی سے گرفتار کیا. ان کے پاس میری اطلاعات کے مطابق پاکستان اوریجن کارڈ بھی تھا. جو یو این ایچ سی آر ہے, یونائٹڈ نیشنز ہیومن جو ریفیوجی کمیشن ہے, اس نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا کہ آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے, ان کے پاس تو پی او آر ہے. اس وقت ان کو وہاں سے کراچی سے ٹرانسفر کر کے جیکب آباد میں وزارت داخلہ کے زیر انتظام ایک سینٹر ہے, وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. نہ ان کو افغانستان بھیج رہے ہیں, نہ ان کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہاں پر وزارت خارجہ میں یو این ایچ سی آر والوں نے رابطہ کیا ہے, اور اس پہ بڑا انہوں نے معاملہ اٹھایا ہے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ تو وزارت داخلہ میں رابطہ کریں. وزارت داخلہ والوں کو بھی میں نے خط لکھا, میں نے سوال دیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. تو افغان ہمارے بھائی ہیں, پڑوسی ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر کسی نے غیر قانونی کام کیا, آپ قانون کے مطابق ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں. لیکن جب آپ لوگوں کو رکھتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کو اس طرح بٹھا لیتے ہیں تو ہم کتنا شور مچاتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو بھی انسان سمجھیں. تو یہ میرا پوائنٹ تھا. تو میرے خیال میں آصف آج تو یہی تھا. آج بڑا لمبا پروگرام کیا ہم نے, گپ شپ لگائی ہے, لیکن آپ نے اگر پروگرام دیکھا تو یقینی طور پہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جو گجرات کے ریکٹس کے بارے میں ہم نے بات کی, اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے, ہم اس کو اجاگر بھی کریں گے. اور اگر آپ نام بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی سامنے لے کے آئیں گے. تو آصف کو اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.